अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से PTI पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब इमरान खान के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में आएँ और बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। उनकी जेल में मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और अगर जेल के बाहर किसी ने अमन अमान खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। इमरान खान सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि अभी तो DGISPR ने नरमी बरती है, मैं होता तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि इमरान खान की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है, वो भारत से जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि हमने भी फौज पर तनकीद की लेकिन सुर्ख लकीर कभी पार नहीं की। जबकि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI सियासी जमात के जुमरे में नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल दिया है और उन्होंने इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि इमरान खान को रियासत के लिए करार देना हकीकत के बरखिलाफ बयानिया है। एक शख्स को हदफ बनाकर मुल्क की सियासी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। रियासती बयानी को सियासी तनाज़ा बनाने से कौमी यकजहती मुतासिर होती है। PTI ने दावा किया कि नोटिफिकेशन पर सियासत का आगाज उनकी पार्टी ने नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने किया और हुकूमती वज़रा के मुतज़ाद बयानात हुकूमती बेचैनी और अंदरूनी इख्तलाफात को जाहिर करते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी कहना था कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है और ना होगा। उनका कहना था कि मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे। उनका मजीद ये कहना था कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि वो तनाव कम करने में किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ कल पेशावर में जलसा भी करने जा रही है। तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर ये जो सियासी दर्जा हरारत है ये एकदम से ऊपर गया है। इसमें पार्टी और ख़ास तौर पर पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है, इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, सबसे पहले तो मैं कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। PTI के हवाले से बहुत बातें की गई। जो इसके असरात हैं या जो कुछ पार्टी के हवाले से कहा गया, क्या ये पार्टी के लिए आप इसको एक बड़ी परेशानी के तौर पर देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, परेशानी उस पार्टी के लिए होती है जिसके पास आवाम ना है। तो तहरीक इंसाफ के साथ अवामी हिमायत तो हासिल है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत भी हुई, तो मायूसी भी हुई, इसलिए कि हम तो चाहते थे कि कोई नया कोई रास्ता निकले। जो इस वक्त मुल्क जिस बुरानों का शिकार है, जो जिन मुश्किलात का सामना है इस मुल्क को, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि इस बुरानों से निकले, क्योंकि जिस वफाकी हुकूमत में बैठे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है और उनको यहाँ तक पहुंचाया, वो डिलीवर तो नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा मुल्क को कर्जों में फंसा दिया है। इस वक्त आप देखें 76-77 हजार अरब तक कर्जा चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कर्जा जो इस हुकूमत ने लिया है। फिर उसके बाद 2 सालों के अंदर जो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 5300 अरब करप्शन के नजर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे तो देखें हमारे लिए तो काबिल एहतराम है इदारा, लेकिन हमें ये जरूर हम सुनना चाहते थे, कौम सुनना चाहती थी कि वफाकी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है। इस पर भी फिर बात होगी, लेकिन नहीं हुई और सिर्फ उसको टारगेट किया गया PTI को। तो वो तो ऑलरेडी टारगेट है PTI शुरू दिन से। राइट। लेकिन शौकत भाई, ऐसा लगता है कि मामलात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर या तो पहुंच गए हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आपके ख्याल में इसका कोई हल निकल सकता है? क्यों नहीं? देखिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बात अगर पहुंची भी है तो किसने पहुंचाई है? इमरान खान तो जेल में है, और बाकी जो है बैरिस्टर गौहर साहब या सलमान अकरम राजा साहब, ये लीडरशिप है हमारी, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि बात यहाँ तक पहुंची है। देखिए, हमारी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है, और फौज के साथ तो हम लड़ना भी नहीं चाहते ना। इमरान खान ने आज तक हमें कभी कहा है कि जी फौज के साथ आप लड़े या उनके खिलाफ। अगर देखें, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है आजकल, और हमें क्या पता कि अब कौन लोग हैं ये जो सोशल मीडिया पे
ट्रोलिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं, तो उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम किस किस को अब आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हुकूमत का काम है कि जानने पहचाने कि भाई कौन लोग हैं ये। और ये एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इमरान खान मकबूल लीडर हैं। तो अब उनकी तरफ से या जो सोशल मीडिया की तरफ से अगर कोई बातें ऐसी आती हैं जिसपे इदारा नाराज होता है, तो मेरा ख्याल ये कि जो लोग करते हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब चीज है कि पूरी पार्टी को उसके लपेट में ले लिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इदारे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की जो एक तर्जुमान की तरफ से इतने बड़े इदारे, इतने प्रेस्टिजियस इदारे की तरफ से एक सियासी सबसे मकबूल जमात को इस तरह टारगेट किया जाए। इसमें शौकत यूसुफ से बुनियादी मसला यही है कि जो सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, तहरीक इंसाफ ना इनकी ओनरशिप लेती है और ना ही इनको कंडेम करती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंडेम तो मेरे ख्याल से कई दफा किया है। कौन सा ऐसा ट्वीट है जो अगर फौज के खिलाफ किसी ने दिया है, और वो अगर ऐसा हम समझते हैं कि ये किसी ने जानबूझ कर दिया है, तो हम तो हमेशा उसको कंडेम करते रहे। लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है। जब हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती तो हमारा क्या कंट्रोल होगा? और हमें क्या पता कौन लोग हो सकते हैं इसमें? मुस्लिम लीग भी हो सकते हैं, इसमें कोई और भी हो सकता है, जो मफाद है, जिनका जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पीटीआई को नुकसान पहुंचे, मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अब देखिए ना, हुकूमत में जो लोग इस वक्त बैठे हैं, सबसे बड़ी उनको ही तो फायदा पहुंच रहा है ना। उनका बयानिया तो फेल हो गया है। वो फौज के बयाने के पीछे छुप रहे हैं, हमें साबित कर रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ। भाई हम नहीं है फौज के खिलाफ, हम बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है, और ये जो मुस्लिम लीग वाले हैं ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। देखे ना, 2 दिन पहले 2 वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। तो मेरा एक ख्याल है कि बेहतर ये होता है कि इदारा जो है वो क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो है कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए था जिससे माहौल बेहतर हो सके। देखे ना, गणराज की बातें करना और किसी चीफ मिनिस्टर को जो लफ्ज कहा गया हो तो मैं जबान पे भी नहीं ला सकता हूँ इस वक्त। तो इससे क्या साबित हो रहा है? क्या इससे हार्मनी आ जाएगी? क्या इससे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? तो हमें सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को कैसे दलदल से निकालें। मुश्किल में है मुल्क, अब इसके निकालने में देखें, चाहे वो फौज है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को पहले दलदल से निकालें, फिर सियासत भी होगी, मुल्क भी चलेगा, हुकूमतें भी चलेंगी। लेकिन इस वक्त तो आप देखें ना कि आपने IMF से कर्जे ले लिए 40,000 अरब के करीब, उससे आप मईशत को नहीं संभाल सके, और ये हकीकत है कि नहीं संभाल सके। और उसके बाद आपने 2 सालों में 5300 रुपए जो है वो उसका गबन भी हो गया, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है, उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो इन हालात में अगर सिर्फ हम ये कहें कि इमरान खान ने घड़ी में उसको अगर हम अंदर रखें या तोशाखाना के केसों में अंदर रखें खामखा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर हम वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हैं और मुल्क को निकालना चाहते हैं, तो PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, जो बात भी करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर जैसा चेयरमैन तो कहीं पे भी नहीं, किसी पार्टी में नहीं आएगा कि वो इतना तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर सुहेल अफरीदी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने आज तक जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो भी आपके सामने है। कभी भी वो इस तरह गैर जरूरी तौर पे नहीं बोले हैं। वो जाते हैं, 9वीं मरतबा गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, वहां से होकर आराम से होकर वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या किया जाए? लेकिन एक इस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के हवाले से भी काफी बात हुई, बहुत सारे नुकात उठाए गए, टेरर क्राइम नेक्सस के, और फिर और भी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी कुछ मामलात पर जो वो बात हुई कि अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। तो गवर्नेंस का कोई बहुत मेजर इशू है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में? अगर गवर्नेंस की बात है तो कंपैरिजन होना चाहिए था ना। सिंध से हमें कंपेयर करें, पंजाब से हमें कंपेयर करें, फिर ये जो PSW में जो इस वक्त PSDP में जो अभी शेयरिंग दी गई है, हमें 1.5 दिए गए, जबकि पंजाब और सिंध को 15 गुना 10 गुना ज्यादा दिएगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो यहीं से शुरू होते हैं ना कि PSDP में आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं,
وہاں سے ان کو فنڈنگ ہو جاتی ہے، وہ تو ہو نہیں رہا ہے۔ جی اس کے علاوہ جو ہمارے شیئر ٹھیک بنتا ہے ہے کوئی 3,000 ارب روپے، سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیئر بنتے ہیں جو نہیں دیے جا رہے۔ جی پھر ہمارے ساتھ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ فاٹا کے مرجر ہونے کے بعد جو 2.5 کروڑ 2 کروڑ عوام ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں 2018 سے لے کے اب تک، اس میں NFC میں اس کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ جب ہاں مرجر ہو رہا تھا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 100 ارب روپے دیے جائیں گے تمام صوبے مل کر، ایک پائی نہیں دی گئی۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں اچھا نا، اور پھر اس کے بعد دہشت گردی ہو رہی ہے، جی تو آپ ہمیں پیسے بھی نہیں دے رہے، آپ ہمارے ساتھ ہاں ہمارا شیئر بھی نہیں دے رہے، PSDP میں بھی ہمیں نہیں ڈال رہے، تو ظاہر ہے پھر جہاں اور پھر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں تو کمپیریزن کریں، سندھ کے اندر کر لیں، چلو اگر پنجاب نہیں کرنا چاہتے تو سندھ سے ہماری کمپیریزن کر لینا، رائٹ ہمارا انفراسٹرکچر سندھ سے بہت بہتر رائٹ ہے الحمدللہ۔ آپ وہاں دیکھیں گٹر سے لوگ مر رہے اچھا ہیں، بچے مر رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا واقعہ ہے، سنیچنگ ہو رہی ہے، موٹر سائیکلیں چرائی جا رہی ہیں، تو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی ایک حلقہ ایسا ہے جہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس کوئی جا نہیں سکتا ہے، وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے، بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کب پیٹ پھیری ہے اور کب ہم نے کہا ہے کہ جی ہم دہشت گردی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو انٹرنیشنل فینامنا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، اس میں ٹھیک ہے وفاقی حکومت کا اپنا رول ادا کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہا۔ پرائم منسٹر کو دیکھیں، بیرونی ہاں ملک دوروں سے ان کو فرصت نہیں مل رہی، آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو کرکٹ سے فرصت نہیں اچھا مل رہی، وزیر دفاع دیکھیں ان کو بیانات سے ہوں فرصت نہیں مل رہا ہے۔ تو حالات تو یہ خود اپنے ٹھیک کریں پہلے نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ صوبے کو سپورٹ کریں، صوبے کو سپورٹ کریں، اس کو جو اس کا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ دیں، اور پھر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر لائے عمل بنائیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ نہیں ٹھیک ہیں۔ سہیل افریدی نے جو اسلام آباد کے اندر جو پریس ٹاک کی رائٹ تھی، جو صحافیوں سے ملے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردی کے خلاف اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہاں لوگ وہ نہیں چاہتے کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، اس لیے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہیں۔ رائٹ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ DGI-SPR کی کل کی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت بات کی گئی، وہاں پر جو گورننس کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے، پھر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں، اور یہ اس تناظر میں بہت عام ہے کہ بات ہو رہی ہے، کیا آسرائیاں بھی ہیں، گورنر راج کی بھی تجاویز پر کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ بحث ہے۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اختیار ولی خان صاحب اس کے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، میں سب سے پہلے تو جو پریس کانفرنس ہو اس میں جو گورننس پر بات ہوئی، ایسا جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تحفظات ہیں ادارے کے گورننس کے حوالے سے۔ ان تحفظات کو جو فوج کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر کیے گئے، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ Thank you very much, Rahman Azhar Saab, for calling me and inviting me in your program. In fact, جو کل پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو یہاں پہ گورنرز کی بات کی گئی ہے، تو یہ تو بہت بڑی ایک المیہ ہے۔ گورننس تو یہاں پر گورننس نام کی تو کوئی چیز گزشتہ 13 سالوں سے ہے ہی نہیں۔ یہاں پر تو وزارتیں بیچنا، سیکٹریوں کی پوسٹیں بیچنا، آپ نے اگر کوئی وزارت لینی ہے تو آپ کو اس کے لیے 35 40 50 کروڑ روپے دینے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کوئی سیکٹری لگنا ہے تو آپ کو 20 25 کروڑ روپے دینے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کہیں کمشنر لگنا ہے تو آپ کو 10 سے 15 کروڑ روپے دینے ہوتے ہیں۔ سو از دا کیس اگر آپ نے ایڈوائزر بننا ہے، سو از دا کیس اگر آپ نے کہیں DC لگنا ہے، تمام مائنز، یہاں تک کہ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر آپ نے چرس کا کاروبار کرنا ہے تو اس کا اپنا نرخ ہے، اگر آپ نے بھنگ کا کاروبار کرنا ہے، افیون کا کرنا ہے، ہیروئن کا کرنا ہے،
آئس کیا کرنا ہے، تو سب کے اپنے اپنے ریٹس ہیں، اور اس میں یہ تمام گورنرز کے جو سو کالڈ پپٹس ہیں یہ سب اس میں انوالو ہیں، یہ ان کا بزنس ہے اور وہ کرتے ہیں. یہاں پر تو اگر میں ایک سویپ سٹیٹمنٹ کی بجائے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں، تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی 13 سالہ حکومت میں مجھے کسی ایک ہی نئی یونیورسٹی کا نام بتا دے. پشاور میں 3-4 پرانے اسپتال تھے، ایک لیڈی ریڈنگ ہے، ایک اس کو شیرپا ہسپتال کہا جاتا ہے، ایک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک ہسپتال انہوں نے بنایا ہو اس کا نام بتا دیں. کوئی ایک اسکول انہوں نے نیا بنایا اس کا نام بتا، ایک کالج نیا انہوں نے بنایا اس کا نام بتا دیں. کالج نہیں بنتا، سڑک نہیں بنتی، روڈ نہیں بنتے، پل نہیں بنتے، نوکریاں نہیں ملتی، یونیورسٹی نہیں بنتی، اسپتال یہ جو ہے نا وہ لوکل جو دیہاتوں میں بنتی ہیں جس کو ڈسپنسریز کہتے ہیں وہ نہیں بنتی. تو اب ایسے لوگوں کے گورننس پہ میں آپ سے مزید کیا بات کروں. ٹھیک رائٹ، لیکن اس میں جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ صوبے میں آپریشن کے حوالے سے بھی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ بحث چل رہی ہے، تو اپوزیشن یہ جو نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے کہ کیا جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. مجھے یہ بتائیے کہ what is the next option and what is the second option if you don't go for the operation. مجھے بتائیے کیا کریں گے. do we have any other option. مذاکرات وہ تو ہم نے بہت کر لیے، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات بھی بہت پہلے کر چکا ہوں کہ ٹیررزم کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ایک نیکسس ہے، ان کی ایک کولیشن بھی ہے، ایک پارٹنرشپ بھی ہے. پہل طالبان یا آپ دہشت گرد کہیں یا ٹی ٹی پی کہہ لیں جو بھی ہے، وہ ان سے بھتہ لیتے تھے. اب وہ لوگ ان کے لیے بھتہ اکٹھا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اب خیبر پختونخوا میں ڈائنامکس اب یہ ہو چکے ہیں، وہ کہیں اریسٹ نہیں، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کہیں پہ وہ اریسٹ ہوا ہے، کوئی بندہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا، پکڑا گیا ہے، کسی ناکے پہ پکڑا گیا ہے. نو، پکڑے جاتے ہیں. یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس طاقت ہے. وہ 9 مئی جیسے واقعات اور مقدمات کو اس کے لیے ایک اسپیسیفک میٹنگ کیبنٹ کی بلا کر اس کو اپنے لیے ویو آف کر دیتے ہیں. تو 2-4 ٹیررسٹ کو چھوڑنا کوئی اتنی بڑی بات ان کے لیے نہیں ہے. بنو جیل کا واقعہ اس کی بہت بڑی ثبوت ہے کہ جب ان لوگوں کو چھڑانے کی بات تھی اور ان کے پاس کوئی لیگل وے نہیں بچا، بنو جیل توڑنے کا پھر واقعہ ہوا. دیٹ واز پری پلانڈ، وہ سب کچھ انجینئرڈ تھا. یہ تو ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تو یہ تو نیکسس ہے ڈرگس کا، ٹیررزم کا اور پولیٹیکل لوگوں کا، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اچھا رائٹ. اس میں آپ نے کیونکہ جو 9 مئی کے مقدمات کا ذکر کیا، وہاں پر تو حکومت نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ جو مقدمات واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے. رحمان نظر صاحب، یہ سوال جو ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی اینڈ بینگ اے ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا آپ سو کالڈ وزیر اعلیٰ اگر آپ بن ہی گئے ہیں تو آپ اس لیے بنے ہیں کہ آپ اپنے مقدمات جو ہے آپ کے خلاف جتنے ہیں آپ وہ ویو آف کر دیں، آپ اپنی پارٹی کے متعلق سارے کیس ہیں. مطلب جسٹس کا یہ عالم ہے، یہ نظام انصاف رہ گیا. آپ کے لیے قانون کا پیمانہ کچھ اور ہے، میرے لیے قانون کا پیمانہ کچھ اور ہے. میں تو مطالبہ کر رہا ہوں گزشتہ 3 ہفتوں سے، جو میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی، کہ آپ کے 2 وزیر، آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بھائیوں کی گاڑیاں پشاور کے تھانوں میں منشیات کی سمگلنگ میں پھنسی پڑی ہیں، ان پر مقدمے ہیں. آپ ان کو اپنی کیبنٹ سے نکلوائیں،
ان کو کیبنٹ سے نکلوانے کی بجائے آپ نے ان سب کے مقدمات معاف کروا دیے. سو از دس دا جسٹس کا آپ کی سیاست, آپ کی جمہوریت, آپ کا گورننس, یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایسا ہی ہے کہ وہ صرف ان کی ذات کے گرد گھومتا ہے. 9 مئی کے 51 مقدمات آپ نے, مطلب یہ کوئی ننے کی دکان ہی ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ گورننس نہیں ہے, یہ ریاستی ادارہ نہیں ہے. ننے کی دکان بھی ایسی نہیں چلائی جاتی تھی جس طرح سہیل آفریدی صاحب یا پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 13 سال سے خیبر پختونخوا کو چلا رہے. لیکن اس کا اختیار ولی صاحب پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا گورنر راج لگا دینا چاہیے صوبے میں؟ سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں, بینگ اے پولیٹیکل, بینگ اے ڈیموکریٹ, میں تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ although کہ there is a constitutional cover for the imposition of governor rule in anywhere, کسی بھی صوبے میں وہ ہے, موجود ہے, لیکن اب کبھی ہم اس کو لائک نہیں کرتے. لیکن مجھے یہ بتائیے, جب آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہو, اس کے بزنس میں انوالو ہو, وہ 9 مئی جیسے واقعات جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور بدبودار باب ہے, وہ اس جیسے مقدمات اپنے دوستوں اور اپنے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر کے اس کو ویو آف کر دیتا ہے ود ون اسٹروک آف پین, جو ریاست کو لتاڑنے کی ہر وقت پوزیشن میں اور کوشش میں رہتے ہیں. مجھے بتائیے آپشن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, اڑان پاکستان کرنی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گران پاکستان والی پالیسی اپنائی ہے. تو مجھے بتائیے رحمان اظہر صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ they have left the ریاست, they have left the state with no option but to impose governor rule کسی بھی طریقے سے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میرے خیال میں اب ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کسی کو زیادہ آئینی تقاضوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میرے خیال میں اب اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سمجھ کر ہی آپ کو ڈیل کرنا ہوگا, اور اس کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا وہ میرے خیال میں اپنانا چاہیے. They should go home now. It's enough. Enough is enough. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. اختیار ولی خان ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر. بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت صورتحال ہے, اور خاص طور پر اس تناظر میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کروں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دیا. کابینہ نے 9 مئی واقعات کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی ہے. پشاور میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل عثمان خیل نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 51 مقدمات میں ریاست کابینہ کی منظوری کے بعد دستبردار ہوگی. جبکہ ترجمان نے شفیع جان جو ہیں, انہوں نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان پشاور واقعے کی انکوائری صوبائی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کے سپرد کرنے کی بھی منظوری دی ہے. دوسری طرف سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اور کارکنان 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں. مقدمات میں سزا کی صورت میں اراکین اسمبلی کو نااہلی کا خدشہ ہے. دوسری طرف ایکسپریس نیوز کے مطابق تحریک انصاف کے کچھ بڑے رہنما ہیں جن کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے, یہ ایک فہرست ہے, وفاقی حکومت کو سفارشات بھجوائی اور 9 مئی کے فسادات کے تناظر میں ان کے نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پی ٹی آئی کی قیادت کو تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شخص نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ افواج پر اٹیک کرتا ہے تو اس سے بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. اب یہ جو معاملات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ پشاور کے ہمارے چیف شاہد حمید صاحب موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. شاہد حمید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد حمید صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, یہ جو فیصلہ ہوا کہ مقدمات جو 9 اور 10 مئی کے حوالے سے ہیں, ان مقدمات سے جو سٹیٹ ہے وہ وڈرا کر جائے گی. پہلے بھی اس طرح کے اشارے تو دیے تھے, لیکن ایسا اب یہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہے ان مقدمات سے دستبرداری کا.
جی بہت شکریہ رحمان صاحب. دیکھیے یقیناً یہ چونکہ صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کابینہ کے فورم پر یہ فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا گیا تھا اور یہ ہمارے علم میں تھا کہ صوبائی کابینہ کے ایجنڈے پر ہے, اور جب ریٹن ایجنڈا آیا تو اس میں شامل تھا اور اس میں اس کی اپروول دی گئی. آج ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو 55 کیس ہیں 55 وہ زیر سماعت ہیں عدالتوں میں, جبکہ مجموعی طور پر 319 کیس تھے جن میں سے کمزور پروسیکیوشن یا ڈیو ٹو ون اور ادر ریزن وہ واپس ہوتے رہے ہیں, لیکن 55 اس وقت بھی ہیں جو واپس لیے جا رہے ہیں. بیسیکلی رحمان صاحب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ کیس ہیں کہ جو اس وقت کی جو حکومت تھی, جو نگران حکومت تھی, انہوں نے بنائے تھے اور یہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو اس وقت اب سٹنگ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو گویا موجودہ حکومت کے جو ارکان ہیں, جو منسٹرز ہیں یا جو ایم پیز ہیں, وہ خود اپنے خلاف جو ان کے کیسز ہیں وہ واپس لینے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ایک یوں سمجھیے آپ کے علم میں ہے کہ جو 9-10 مئی ہے 2023 وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جو ریسنٹ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس میں ایک پوری سیاست ہمیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو بھی لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, عدالتوں سے انہیں سزا ملے گی. لیکن اگر اب یہ مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو وہ یقیناً ایک نیا اس میں پہلو ہوگا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پشاور کے کچھ وکلاء ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ایک ریٹ پیٹیشن دائر کریں اور جو مقدمات ہیں یہ دیگر صوبوں کی عدالتوں میں چلائی جائیں, دیگر ہائی کورٹس میں چلائی جائیں, تاکہ یہ کیس ختم نہ ہو اور جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نظر آتش کیا گیا تھا, ڈیمیجز ہوئے تھے اور تو ان لوگوں کو سزا مل سکے. لیکن چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بیسیکلی پرسو کرتی ہے, اور اگر صوبائی حکومت ان کیسز کو پرسو نہیں کرے گی, ان کی پیروی نہیں کرے گی, تو ڈیفینیٹلی یہ کیس واپس ہو جائیں گے اور یقیناً ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا 9 اور 10 مئی پر کہ 9 اور 10 مئی کی کیا پوزیشن ہے. میرے خیال میں یہ ایسا اقدام ہے کہ اس پہ, لیکن اس میں ابھی تک جو کیسز سے جب سے شاہد امیر صاحب, جو اس میں ابھی تک ان کیسز کو کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا تھا جب سے گورنمنٹ آئی ہے؟ دیکھیے جو تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اور ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان 2.25 سالوں میں جو گورنمنٹ ہے, جو صوبائی حکومت ہے, وہ انتہائی کمزور پوزیشن میں ہمیں دکھائی دی ان کیسوں کے حوالے سے. وہ نہ انہیں پرسو کر رہی تھی, نہ اس طریقے سے جو متعلقہ جو مواد ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا. تو یہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ کیسز الٹیمیٹلی ختم ہوں گے, اور وہی کچھ ہمیں اب دکھائی دے رہا ہے کہ صوبائی کابینہ کے فورم پر اس کی اپروول دی گئی اور یہ کیسز واپس لیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دکھائی یہی دے رہا ہے کہ یہ کیسز واپس ہو جائیں گے اور یہ جو معاملہ ہے کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک یہ چیپٹر شاید کلوز ہو جائے. جی اچھا, اور اس میں شاہد صاحب اس میں یہ بتائیے کہ جو ریڈیو پاکستان والا واقعہ ہے, اس حوالے سے ایک اسپیشل کمیٹی بنائے جانے کا بھی انہوں نے کہا ہے. اس سے پہلے بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ایک کمیشن جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا تھا. تو اس پر جو ہے وہ مزید کیا جو ہے وہ اس پر اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 9-10 مئی کے واقعات ہیں اس پہ کمیشن بنایا جائے گا اور ہم حقائق سامنے لائیں گے. وہ کمیشن تو نہیں بنا. اب موجودہ جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شفیع جان جو ان کے ترجمان ہیں, سی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم صوبائی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کے حوالے ریڈیو پاکستان کا معاملہ کریں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے نظر آتش کیا. لیکن جو حال ہم ان کیسز کا دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ اسپیشل کمیٹی تھارو قسم کی انویسٹیگیشن کرے اور سالڈ قسم کا مواد سامنے لے کے آئے, لیکن بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف یہ معاملہ چلا جائے گا, اور جو جن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ شاید اراکین اسمبلی اس میں ملوث ہیں یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اس میں ملوث ہیں مبینہ طور پہ, تو وہ شاید مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ کسی پر یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو پائے گی یا کسی کے خلاف چارج شیٹ اسے کیا جائے گا. تو یہ معاملہ اسی طرح نکل جائے گا. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں 9 اور 10 مئی کا جو معاملہ ہے, جو چیپٹر ہے, وہ کلوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں کوئی ایسا ہمیں زور اب دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید آگے بڑھائے گی یا اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف یا اپنے خلاف ایک چارج شیٹ لائے گی اور سزا کی طرف جائے گی, انہیں عدالت میں ان کی پیروی کرے گی. تو یہ ممکن مجھے نہیں دکھائی دے رہا.
اچھا اور شاہد حمید صاحب یہ جو کل کی ہم نے پریس کانفرنس میں دیکھا جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو وہ اٹھائے گئے اور اس سے پہلے پریس کانفرنسز میں بھی اس کا ذکر رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ذکر ہوا کہ کرائم ٹیرر نیکسس ہے، اس کو وہاں پر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کے پی کی حکومت کا اس حوالے سے جو ہے وہ کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات ڈی جی صاحب نے کل بھی کہی ہے اور اس سے پہلے بھی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، نیکسس کی بات کی تھی، تیرا کے علاقے کا انہوں نے ضلع خیبر کے جو فار فلنگ ایریا ہے تیرا اس کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے پوری ایک پکچر پیش کی تھی۔ کل بھی انہوں نے یہی بات دہرائی۔ یقیناً یہ جو نارکو اکانومی ہے اس حوالے سے ایشوز تو موجود ہیں اور منشیات کا کام بھی ہے، منشیات اسمگل بھی ہو رہی ہیں، تیار بھی ہو رہی ہیں، سارے معاملات تو ہیں اور چونکہ وہ پاک افغان بارڈر ہے، بارڈرنگ ایریا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ ایشو تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ خود خیبر سے ان کا تعلق ہے اور جو تیرا کا علاقہ ہے اس سے ملکہ جو ایریاز ہیں ان میں ان کی جو آبائی اراضی ہے وہ موجود ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبائی حکومت تو ٹوٹلی ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ڈینائی کرتی ہے، وہ تو کسی بھی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک نیکسس موجود ہے، ایک نیٹ ورک ہے اور اتنے منظم انداز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اور ایشو بنے گا، ایک اور پورا سلسلہ ہوگا کہ اگر وفاقی حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو آیا انہیں یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس سے سپورٹ مل پائے گی یا نہیں۔ یہ سارے ایشوز اگر آپ رحمان صاحب ان سارے ایشوز کو اگر آپ دیکھیں تو ان سارے ایشوز کو کلب کرنے کے بعد ہی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ سچویشن ایک ایسی بند گلی کی طرف جا رہی ہے کہ جس میں شاید گورنر راج کے علاوہ یا کوئی ہارڈ اسٹیپ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ شاید نہ رہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہ رہی ہے، کوئی ایکشن لینا چاہ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس پھر گورنر راج کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ جس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری ڈائریکٹ گورنر صاحب کو رپورٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر کو رپورٹ کر رہے ہیں، جو انہیں انسٹرکشنز بھی دی جا رہی ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ بند گلی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے گو کہ کل خود ان کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن انہیں جو ان کی سنجیدہ لیڈرشپ ہے، جو ان کے سنجیدہ لوگ ہیں، میرا خیال میں انہیں اس تمام تر صورتحال کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ریاست سب سے پہلے ہے۔ ریاست کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کا نقصان ہے اور ریاست کو بچانا اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ شاہد حمید ہمارے ساتھ موجود ہے، بیورو چیف شاور بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ان معاملات پر۔ پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس گزر گئے ہیں۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بابری مسجد کو سب سے پہلے 1932 میں گوکشی کے نام پر نشانہ بنایا تھا، لیکن پھر اس کے 60 سال بعد 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں 16ویں صدی کی تاریخی بابری مسجد کو بی جے پی، آر ایس ایس سمیت دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے منہدم کر دیا تھا۔ اس سانحے نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں میں مزید غم اور غصے میں اس وقت اضافہ ہوا جب بھارت کی اعلیٰ عدلیہ نے نومبر 2019 میں مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اپنے فیصلے میں ہندوتوا کا جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت دی، اور ایل کے اڈوانی سمیت بی جے پی کے جو دیگر رہنما تھے وہ اس میں ملوث تھے، ان کو ان مقدمات سے بری بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر بھی شروع ہوئی اور پھر اس کو بھی مکمل کر کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نریندرا مودی، انہوں نے اس مندر کا بھی افتتاح کیا۔ پاکستان نے بھارت سے پھر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی اور برابر کے حقوق فراہم کرے، جبکہ پاکستان نے عالمی برادری سے بھی مسلم مذہبی ورثے کے تحفظ میں مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ مسلم مذہبی مقامات پر حملوں پر شفاف اور غیر جانبدار احتساب اور تحقیقات ناگزیر ہیں۔
عبادت گاہوں کی بے حرمتی مذہبی مساوات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلمان بابری مسجد واقعے کے بعد سے مسلسل عدم تحفظ اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ یہ ڈیبیٹ ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ بہت سارے اور مذہبی مقامات ہیں جن میں مساجد بھی شامل ہیں، ان مقامات کے حوالے سے بھی ابھی بھارت میں یہی بحث کی جاتی ہے کہ کہیں وہاں پر جو ہے وہ پہلے مندر موجود تھا یا نہیں، اور تو اور تاج محل کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں ہم نے ایسے دعوے دیکھے ہیں کہ یہاں پر بھی پہلے جو ہے وہ کوئی ہندو مندر تھا جس کی جگہ پر جو ہے وہ تاج محل کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور یہی وہ بہانے ہیں جن کو بنا کر مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں جو بھارت کے اندر اب بھی موجود ہیں ان کو مسلسل ہندوتوا سے ان خطرات کا سامنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ میزبان مہمان اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔